अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजवीदुल कुरान का कोर्स जो है वो तकरीबन इख्तिताम के करीब पहुँच चुका है। अब हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं और आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे तमाम की तमाम जो प्लेलिस्ट है और पुराने लेक्चर्स हैं, वो आपको मेरे चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मिल जाएँगे। वहाँ से आप तमाम पुराने लेसन्स जो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। इसमें हम थोड़ी-सी मैं रिवीजन जो है वो एक करा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो चलते हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोगों ने इस हुरूफ़ मुफ़रदात जो हैं उनको हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें से हमने ये देख लिया था कि जो नीले रंग में इस वक़्त आपके सामने वर्ड्स शो हो रहे हैं, इनको हम हुरूफ़ मुस्तालिया कहते हैं और इनको हमने जो है वो पढ़ना है और मोटा करके हमने इनको पढ़ना है। और जो बाकी अल्फ़ाज़ हैं जो ब्लैक कलर में आपको लिखे हुए हैं, इनको हमने मोटा नहीं पढ़ना। सिर्फ़ चंद अल्फ़ाज़ इसमें से ऐसे हैं जैसे लाम, रॉ और अलिफ़। इसके लिए हमने एक लेसन अलग से पढ़ा था कि कुछ कंडीशंस में इनको हमने पढ़ना होता है। तो इसके बाद हमने ये देख लिया था कि एक लफ्ज़ जो खुस्स दख्तिन किज़ है, ये वो तमाम के तमाम लफ्ज़ हैं जो कि पढ़े जाते हैं और इनके काफ़, गैन, ज़ा, ता, दाद, स्वाद और ख़ा। उसके बाद हमने मुख़्तलिफ़ मख़ारिज जो हैं वो भी पढ़े थे, जिस तरह से हमने जो हमारे होंठों से अदायगी वाले हुरूफ़ थे, ख़ास तौर पे उनको हमने देखा था वाव, मीम, फ़ा और बा। फिर हमने हरक़ात के चैप्टर को देख लिया था। देन उसके बाद हमने तनवीन जो है उसको स्टडी कर लिया था कि 2 पेश या 2 ज़बर या 2 ज़ेर की जब आते हैं तो उसकी नून की साउंड जो है वो निकाली जाती है। उसके बाद हमारा जो पहला मेन टॉपिक था वो था मद्दात का, मद्दा का, लेटर ऑफ मद्दा का। ये 3 लफ्ज़ थे जिसमें हमने या, वाव और अलिफ़ जो है ये मद्दा बनते हैं। ये कैसे बनते हैं कि अलिफ़ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो अलिफ़ मद्दा कहलाएगा। इसी तरह से वाव से पहले अगर पेश आ जाएगा तो वो वाव मद्दा कहलाएगा और या से पहले अगर ज़ेर आ जाएगा तो वो या मद्दा कहलाएगा। इनके लिए हमने तमाम प्रैक्टिस और ये तमाम चीज़ों को हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमने खड़ी हरकत जो है उसके हमने चैप्टर को देखा था कि हमारी एक खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर जो है अगर वो आ जाती है, तो इनको हमने 2 हरकत तक बढ़ाना है या उल्टा पेश आ जाएगा तो भी हम इसको 2 हरकत तक जो है वो बढ़ाएँगे। इसके बाद हमने सेम साउंड के लेटर्स जो हैं वो हम देख चुके थे। ये हमारे कुछ जो स्लाइड्स हैं जिसमें हिज्जे जो हैं हमने उनको करने के तरीके जो हैं वो देख लिए थे। और यहाँ पे हमने कलकला को स्टडी किया था और सुकून और जज़म को हमने स्टडी कर लिया था इस लेसन में। इसके बाद हमने जो हमारा लेसन नंबर 12 था वो इज़हार और इख़्फ़ा था, कि जिसमें हमारे इज़हार और इख़्फ़ा के केसेस थे। और इज़हार में क्या था कि आपके पास अगर नून साकिन और इसी तरह से जो तनवीन है इसके बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरूफ आ जाएँगे तो उनका इज़हार होगा। और अगर इख़्फ़ा लेटर जिनको हमने याद करने के लिए ये बेसिकली 15 लेटर्स हैं, जिसको हमने देखा था कि तसजत, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ात और तज़फ़्फ़क़, इस तरह से हमने इसको याद किया था कि ये 15 लेटर जो हैं जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएँगे तो फिर हम जो है वो नून को गुना करेंगे और ये हरूफ यरमलून जो हैं जब वो आएँगे तो फिर इदगाम होगा। उसके बाद जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाएगा तो हम इक़लाब करेंगे, यानी कि हम उसको मीम की साउंड से बदल देंगे। मौलाना साहब यहाँ तक काफ़ी है इतना रिवीजन या हम आगे भी लेके चलें इसको? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज तो हमने प्रैक्टिस करनी है ना। आपने कायदा ओपन किया हुआ है तो
کیا ہم قرآن پاک کی طرف نہیں جا سکتے یا بھی قاعدہ ہی پڑھنا ہے؟ جی میں جا سکتا ہوں. اسٹوڈنٹ کون کون ہیں، کس کا کیا لیول ہے، جی اور جی اب صورتحال کیا ہے، یہ تو میں قرآن پاک اوپن کر لیتا ہوں. جی مولانا صاحب، اس وقت سورہ ملک جو ہے وہ سامنے ہے. نہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو پھر رول اور قواعد بھی بیان ہو سکیں گے. جی سسٹر رفعت، آپ پلیز پڑھنا شروع کیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ قواعد بیان کرنے، یعنی ایک آیت تلاوت کرنے کے بعد اس میں موجود قواعد بیان کرنے. اچھا، تبارک الذی، اس میں تبارک الذی میں تا پہ زبر ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. با کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکت دیں گے. اور را اور کاف جو ہے وہ بغیر کھینچے ہوئے پڑھے جائیں گے، یعنی ان کی حرکات کو ہم لمبا نہیں کریں گے. الذی میں کاف کو جو ہے اس میں ادغام کریں گے. کاف جو ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، کیونکہ لام جو ہے وہ شد ہے. اور نہیں، آگے ادغام پھر نہیں کہتے اس قاعدے کو. ہاں نہیں سوری، میں ادغام میں نے پھر ابھی کہا نا کہ ادغام نہیں کہیں گے اس قاعدے کو. تشدید کی وجہ سے ہم جو ہے کاف کو را کو پر تبا پڑھیں گے، یہ قاعدہ رہ گیا. را کو پر را پر پڑھیں گے. زبر ہے. جی را کو پر پڑھیں گے. اور پھر کاف لام زبر کل اور شد ہے، لام 2 دفعہ پڑھا جائے گا. تبارکل، اور زال کے بعد زال کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکت دیں گے ہم. ٹھیک کہا نا میں نے؟ جی یا مدہ ہے. یا مدہ ہے. رول کو یوں پھر بیان کریں گے، بیان تو صحیح ہو گیا لیکن وہ الفاظ کی ترتیب اوپر نیچے ہو رہی ہے. جی یا ساکن سے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. جی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوگا. بی یدی ہی، یہاں پر بھی جو ہے یہ ان مجھے کو حرکات کو لمبا یہاں نہیں پہ کریں گے یہاں. اور ہا کی زیر جو ہے وہ لام کے ساتھ ملا کے پڑھی جائے گی. اور ملک پہ ہم جو ہے وقف بھی کر سکتے ہیں یہاں، اور ملا کے بھی وقف کر سکتے ہیں کون یہاں سا پر نا. وقت ہے؟ وقت کون سا ہے؟ وقف پہ یہاں پر وقف جو ہے نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وقف وقف ہے کہاں پہ؟ مجوزہ وقف مجوزہ ہے نا. جی پھر وہ ہوا، اس کو بھی ہم جلدی ادا کریں گے، زبر حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. عین کی حرکت کو بھی لمبا نہیں کریں گے. پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 حرکت دیں گے. کاف پیش لام کل، لام زیر لی 2 کلی. حرکت دینا اور ہے، اور 2 حرکات کے برابر 2 پڑھنا اور حرکت ہے. 2 دو حرکتیں دینا یعنی 2 حرکات دینا اور چیز ہے، یعنی وہ تو تنوین ہو جائے گی نا. 2 حرکات زبر زیر پیش اگر ڈبل کریں گے، ان کو 2 کریں گے تو وہ تنوین ہو جائے گی. تو جملہ یوں، مطلب بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، وہ صحیح ہے. مطلب جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کی ترتیب صحیح کرنی ہے کہ 2 اچھا، حرکات کے برابر پڑھیں گے. 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے. پھر کاف پر پیش ہے، اس کی بھی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. آگے لام شد ہے
تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، کاف پیش لام کل، لام زیر یا لام لام زیر لام لی، شد ہے، کلی. لام شد ہے، جملے کو درست کرنا ہے. لام مشدد ہے، لام شد ہے، لام نہیں مشدد لام ہے. مشدد ہے. ٹھیک ہے، لام مشدد ہے. شین زبر یا ساکن شعی. یہاں پر یائلین کا قاعدہ ہے شعی، اور یہاں پر جو ہے وہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف جو ہے حروف اخفا میں سے اس سے پہلے تنوین ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے شیء قدیر. قاف زبر قا، اس کو نہیں، بغیر قاعدہ لمبا. درست نہیں بیان کیا، جی یہ رول صحیح نہیں بیان ہوا. صحیح بیان نہیں ہوا. نہیں جی، دیکھیں الفاظ کی ترتیب صحیح نہیں ہے. مطلب حمزہ جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف اخفا آتے ہیں تو وہاں ہم اخفا کرتے ہیں، اخفا کا غنہ کرتے ہیں. جی، یہاں یوں کہیں گے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہو رہا ہے. جی، اور الفاظ کی پھر ترتیب مطلب پہلے کاف کو نہیں دیکھیں گے، پہلے تنوین دیکھیں گے. اچھا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حرف آئے، اب کون سا حرف آ رہا ہے اس کے مطابق رول بنتا ہے نا. اب پہلے جی کاف آ رہا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے تنوین آ رہی ہے، تو یہ آگے سے پیچھے قاعدہ بیان کرنا ہوگا. تو یعنی قاعدہ بیان کرتے ہوئے اس ترتیب کو خیال کریں گے، کیونکہ پہلے تنوین آ رہی ہے نا، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے. ٹھیک. پھر آگے جو ہے یائے مدہ آ رہی ہے، اور را جو ہے را کو ہم باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ اس سے قبل جو ہے وہ یا ساکن ہے. جب بھی یا ساکن را سے ما قبل یا ساکن ہوگا تو را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی. کس صورت میں؟ دونوں صورتوں میں یا کسی ایک خاص صورت میں؟ نہیں نہیں، یعنی را ساکن سے را کو جب ہم ساکن کر رہے ہیں اور اس سے پہلے یا ساکن ہے. جی، اس صورت میں را کو ساکن کرنے کی صورت میں. جی ماشاء اللہ. آگے کروں؟ بس جی، میری آگے چلیں. ترتیب غلط ہو رہی ہے تھوڑی سی، کچھ مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اس لیکن لیے بھی. خوشی ہو رہی ہے نہیں آپ کہ بہت بہت آپ اچھی بہت ہیں صحیح ماشاء پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ بات اصل میں دیکھیں، ترتیب تو میں اس لیے آپ کو اس ترتیب پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جی بطور جی جی ٹیچر اگر آپ اس کو پڑھانا چاہیں تو الفاظ کا جو چناؤ ہے اور ترتیب ہے وہ درست رہے، ورنہ بات جی سمجھنے کی حد تک یا بیان کرنے کی حد تک آپ بھی درست بیان کر رہے ہیں. یعنی مجھے درست سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. صرف الفاظ کی اچھا ترتیب درست کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر پڑھانا چاہیں تو وہ جو الفاظ کی ترتیب ہے، جملہ جو ہے وہ درست ہو جائے. جی ٹھیک ہے، بہتر. جی انشاءاللہ کوشش کروں گی. ہاں، جی اگلی آیت بھی تو پڑھ لیں. یہ بتائیے گا مجھے کہ میں نے جو مطلب یہ مطلب پڑھا جو ہے میں نے، میرے پڑھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں کوئی اس میں؟ اب اگر آپ آیت پڑھیں گے نا یہی والی، میں پھر اس کی اغلاط عرض کرتا ہوں اگر ہوئی تو. اچھا، اب کہاں سے پڑھوں؟ یہی آیت جس کے قواعد بیان کیے ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اگین پڑھیے گا. اگین پڑھوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. چند الفاظ کی صفات کا مسئلہ آ رہا صفات ہے ادائیگی میں. جی، صفات کی کمی ادائیگی. ہے. جی، پڑھنے میں ادائیگی اچھا کی کمی ہے، باقی رول زبردست ہیں 100%. اچھا، تو میں نے تبا مطلب را، را پر پڑھیں گے. تبارو، را پر را، نہیں ہوا، تبارو. جی،
کر لیتی ہوں. یہ کالذی، موٹے الفاظ کا ہے میرے ساتھ مسئلہ نا، یہ میرے موٹے الفاظ جو حروف مستعلیہ ہیں نا ان میں کمی رہ جاتی ہے. لیکن لیکن یہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے را نا، را، را ہاں را حروف وہ مستعلیہ میں سے نہیں ہے. مستعلیہ حروف میں سے نہیں ہے. مستعلیہ، ہاں جی جی جی، مستعلیہ میں مستعلیہ سے نہیں ہے. ہمیشہ پڑھنے والے لیکن ہوتے ہیں. جی وہ ہمیشہ پڑھنے والے تھے. یہ جو ہے یہ مطلب کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کنڈیشنل ہے، ہے. ہم، کنڈیشنل ہے یہ نا، مطلب کبھی پور کبھی باری. تو جی. اچھا، دوسرا یہ کہ زال کا جو مخرج ہے قدیر، اس میں نہیں، لذی، تبارک الذی، لذی. زال کا جو مخرج ہے اس کی درستگی کی حاجت ہے کہ جہاں سے ادا ہونا تھا وہاں سے نہیں ہو رہا، سختی پائی جا رہی ہے. سختی ہے. تبارک جی الذی، لذی. جی، لذی یعنی زال کو ہمیشہ منہ کھول کے زبان، اس کے جی بعد سیکنڈ اسٹیپ زبان کا اٹھانا ہے، تھرڈ اسٹیپ پھر پڑھنا ہے. تو یہ عام پریکٹس میں آپ لیسن نمبر 4 کو لائیں گے تو پھر جا کے درست ہوگا. اس کے بعد آگے ہیں اچھا بیدی ہل ملک، ہاں کو اپنے مخرج سے نہیں ادا کیا، اوپر اوپر سے پڑھ لیں گے. اچھا. جی، حسن بیت، قرات کے اعتبار سے ہے، ورنہ تلفظ کی حد تک درست ہے. اچھا. جی، اور ملک یہاں پر وقف نہ کرنا زیادہ مناسب ہے. تو بیدہ اچھا. الملک وہو علی کل شیء قدیر، شیء قدیر. شیء قدیر. جی، تو ماشاءاللہ یہاں تک آپ کی آیت بھی درست ہے، اور یعنی یوں سمجھیں کہ 80% رائٹ، کریکٹ ہے. آپ کا رول تو سارے درست بیان کیے، اور اس میں کریکشن کی اتنی خاص حاجت نہیں ہے سوائے ادائیگی کے. ادائیگی کے، ادائیگی میں ایک میری راہ میں کمی رہی ہے، زال میں کمی رہی ہے، اور یہاں میں مطلب ملا کے پڑھوں آئین بیدہ. وہو عین، اعلیٰ، وہو اعلی، اعلی، وہو نہیں اعلی، اعلیٰ اس کو پر نہیں کرنا. اعلی. اعلیٰ، آئین دیکھیں حروف مستعلیہ میں آتا ہے. نہیں، وہو اعلی حروف حلقی میں سے آتا ہے. واہو وا ادا کرنے میں واؤ کی ادائیگی میں فرق آ رہا ہے. ہونٹوں کو گول کرنے سے واؤ درست ادا ہوتا ہے، اگر گول نہ کریں تو فا کے مخرج سے پڑھا جاتا ہے. واہو وا، وہو، وہو، تو واہو وا ہونٹوں کو گول کریں گے تو اس کی درست ادائیگی بنے گی. وہو. اور پڑھنا چاہے گا؟ جی قاضی صاحب، میں ایک دفعہ ثناء فرحانہ بول رہی ہوں. السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام، جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جی، اب رولز بیان کریں گے اس کے، قواعد کیا کیا آ رہے ہیں. جی جی قاضی صاحب، اس کے اوپر با کے اوپر جو ہے وہ کھڑی الف آ رہی ہے، اور یہ اس میں ہم مدہ کہلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اور کلذی اس میں یائے مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے. پھر بیدہ الملک وہو اعلی، آئین جو ہے نا وہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو ہم وسط حلق سے ادا کرتے ہیں، آئین غائن. جی، کل شیء قدیر. اور شیء جو ہے اس میں یا لین ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن کے سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور قدیر میں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ یہ یا مدہ کہلائے گا. اور اس میں وقف بالسکون ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس میں قدیر، اس کو ہم وقف بالاسکان کہیں گے کہ وقف بالسکون. کئی سب تھوڑا سی کنفیوز ہو رہی ہوں جہاں. وقف کیا تو بس ساکن کر دیا را کو، جی وقف جی کی مزید اقسام ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وقف اور وقف ہو گیا تو را کو ساکن کر دیا. را ساکن کرنے کی وجہ سے اب را کے اوپر ہونے والی، را کے اوپر موجود حرکت کو کیسے پڑھنا ہے، تو یہ ایک رول بنتا تھا اور اس کو بیان کرنا تھا. جی کیسے وہ یہ میں ہے کہ بتاتی آپ ہوں آپ کو اسی کہ طرح. جی قاف جو ہے وہ قاف جو ہے یہ پر حروف پہ سے پڑھا جائے گا،
اور اس کو ہم پر کریں گے، اور را جو ہے نا اس سے اس کو ہم اس سے پہلے را سے پہلے اگر زیر ہو تو، اب یہ یا ساکن ہے، یہ تھوڑا سا میں یہاں سے ہو رہی ہوں کہیں، لیکن یہ قدیر اس کو ہم باریک پڑھیں گے، را کو قدیر. را کو باریک پڑھیں گے کیسے؟ کیوں باریک پڑھیں گے؟ وجہ؟ قاری صاحب اس میں اگر زبر آتا ہے تو پھر ہم اس کو پر پڑھتے ہیں، اور اگر زیر آئے تو پھر باریک پڑھتے ہیں، لیکن ساکن ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا قاعدہ جو ہے نا یہ مجھے کنفیوز کر رہا ہے. جی، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے، را جی ساکن جی سے جی پہلے اگر یا ساکنہ ہو تو را باریک پڑ جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے قاری صاحب، جزاک اللہ خیر. ہم سے کافی سارے قواعد رہ گئے آپ سے، جو پیچھے بیان کرنے والے تھے وہ کافی سارے تھے جو آپ سے رہ گئے نا. خیر، مطلب پڑھنے میں اب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو میں ادائیگی کی اغلاط آپ کو عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے قاری صاحب، دوبارہ پڑھتی ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس میں جو ہے وہ میں نے بتا دیا، اس میں جو با کے اوپر الف کھڑی الف ہے تو کھڑی الف کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور الف ساکن سے پہلے زبر، اور واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ 6 جو حروف ہیں یہ ہمارے مدہ میں آتے ہیں، ان کو ایک الف کے برابر پھینس کے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے 6 حروف، تبارک الذی، 6 حروف کون سے؟ یہ حرکات جو ہے نا، سوری حروف کہہ دی، حرکت 6 حرکت جو ہے نا ان کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے. کھڑا الف، حرکات کو لمبا نہیں کرنا ہوتا. وہ تو مدات کا الگ، ابھی اس میں مد تو کوئی نہیں بن رہی. یہ حرکات کو لمبا بھی نہیں کرنا ہوتا نا. نہیں حرکات کو نہیں کیسا میں حرکات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑتا ہے. سب وہی الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ آپ بات جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ چکا ہوں. الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے نا. وہ کہتے ہیں ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو یہاں پہ بھی وہ ویسے ہی ہوگا کہ آپ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ اندازے بیان درست نہیں ہے. تو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں، آپ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں. تو کھڑی حرکات کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر پڑھتے ہیں، بس سادی سی بات یوں بیان کرنی ہے. کھڑی حرکات کو اب آپ نے اس کو مدہ کی طرف لے کے، نہ مدہ کی طرف لے کے جانا ہے، نہ مدہ کی باقی اقسام حروف مدہ کی اقسام بیان کرنی ہے، نہ مدات کی اقسام بیان کرنی ہے. بس سمپلی یہ کہنا ہے کہ کھڑی حرکات کو کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم ہیں. یہ رول بھی یہاں پر بیان نہیں کرنا، سمپلی یہ کہنا ہے کہ کھڑی حرکات کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں جب کھڑی حرکات پڑھتے ہوئے ہم نے اسے 2 حرکات کے برابر پڑھنا ہے. بس اتنی سی بات، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر پڑھنا ہے. کھڑی حرکات کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر پڑھنا ہے، بس یہ جملہ بولنا ہے صرف. یہ جملہ رول ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر پڑھتے ہیں. اچھا، اب آگے یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے الذی. اچھا، پھر یہ ہے کہ پڑھنے میں ادائیگی میں کمزوری آ رہی ہے کہ آپ اگلے حرف سے پہلے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس حرف آپ پہلا ادا کر رہے ہیں، لیکن اگلے کا جو بوجھ ہے وہ پچھلے پہ ڈال رہے ہیں. اب تبارک الذی بیدہ الملک میں آپ اگلے الفاظ کا لوڈ جو ہے نا وہ پچھلے پہ ڈال کے ان کی ادائیگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ مطلب درست ادا نہیں ہو پا رہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب لہجہ جو بھی اپنائیں وہ آپ کثیر لہجے اپنا سکتے ہیں، جو آپ کو سمجھ میں آئیں، جو آپ کے زبان پہ چڑھ جائیں تو، لیکن یہ کہ ادائیگی کا خیال یہ رکھیں گے کہ اگلے حرف کا بوجھ پچھلے پہ نہیں ڈالیں گے. اب تبارا اب پڑھنا پر را ہے، با نہیں پر، را پر ہے. تو اب آپ را کو پر کرنے کے موڈ میں با کو پر کر رہے ہیں، اور جب با کو آپ پر کر رہے ہیں تو ساتھ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تا پہ پڑ رہا ہے. تو تا تو سمپل پڑھا جائے گا، تا تبارا تبارا تبارا. اب میں را پر کروں گا، اب آپ دیکھنا تبارا تبارا. ہاں ٹھیک ہے. تبارا، اب ٹھیک ہوا کیسا؟ تبارا نہیں، تبارا. تبارا جی آگے. کالذی، کاف باریک پڑا جائے گا. کالذی، کالذی، زی ذال کا مخرج درست نہیں ہے، زی سکین نہیں ادا ہوگا. تبارک الذی، تبارک الذی.
بیادی یعنی یا پورا پڑھیں گے، یا کے اوپر حرکت اپنی پوری ہے تو بیادی یوں کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یا بیادی یعنی یا پورا پڑھا جائے گا، بیجادی بیادی۔ ہل ملک، ہا جو ہے حروف جی حلقی میں سے آ رہا ہے، یہ جی، اور اس کی ادائیگی پوری کریں گے۔ اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے، بیجادی ہل ملک۔ جی، وَهُوَ اعلیٰ ہا پھر آ گیا اقصائے حلق سے ادا ہو رہا ہے، اور اعلیٰ آئین جو ہے یہ وسطی حلق سے ادا ہو رہا ہے۔ جی، آسان الفاظ میں رول بیان کریں گے نا سب کو سمجھ میں آئے گی۔ اب اقصا کا معنی ہے بلندی، تو اب آپ تو سمجھ گئے لیکن باقیوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اقصا کیا ہوتا ہے۔ تو حلق کے اوپر والے حصے سے، سادہ انداز کیا ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے۔ ٹھیک، علا کلی، اور لام کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم اس کو زور دے کے پڑھیں گے، ذرا اس پہ ٹھہرنا پڑے گا۔ کلی شیء قدیر، قاف پر پڑھا جائے گا، جی، پر ہونے رہے۔ قدیر، جا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہ جائے مدہ ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اس کو بھی ہم ایک رول تو آپ کے صحیح ہو گئے، قاری ادائیگی صاحب کا یہ اقصا حلق جو ہے وہ حلق کا نچلا حصہ ہوگا نا، ادنا حلق تو اوپر والا ہوتا ہے۔ اقصا نیچے والا حصہ ہوگا، ویسے جی اقصا کا اقصا معنی کیا ہے؟ نہیں، اقصا نیچے والا حصہ ہوتا ہے جو سینے سے قریب ہے، اور ادنا ہوتا ہے مطلب زبان کے جڑ کے بعد والا حصہ جو ہوتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ تجوید کی کسی کتاب کے اندر جو ٹرمز لکھی ہیں یہ اس کا میٹر ہے، لیکن اقصا کا معنی کیا ہوگا؟ اقصا کے دور معنی تو دور کے نا مطلب یہ میں نے ابھی تک جہاں تک پڑھا ہے میں نے اسی لیے کہا، میں نے کہا آپ سے کنفرم کروں کہ کیا ہے صحیح۔ میں نے تو ویسے مطلب زبانی اپنا آسان لفظ بیان کرنے کا بولا، باقی تو جی جی آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا کے وہ ہے کیا؟ جی کیسا میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ کسب یہ جو ہمارا ہم جو انگلی رکھتے ہیں نا اپنی گردن پہ، یہ ہمارا جو گہرا گڑا سا بننا ہوتا ہے، تو یہاں سے ہمارا نا ہا ادا ہوتا ہے، ہا۔ اور اس کی ایک ہم مثال اس طرح سے کہ ہم کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا کوئی ہم خبر سنتے ہیں تو ہم ایک دم سے کہتے ہیں ہا، تو یہاں سے جب یہ ہا دیکھیں ہم، یہاں سینے سے ادا ہوتا ہے، یہ ادھر سے الگ۔ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ٹرم استعمال کی ہے اقصا، اقصا کا جی لفظی معنی کیا ہے؟ اقصا کا لفظی معنی دور نہیں ہے، مجھے جو یاد پڑتا ہے۔ جی تو کیسا آپ اقصا بتا کا دیں؟ معنی بلندی ہے، اچھا بلند، تو ٹھیک جی بلند، اوپر والا بلند اقصا۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ وہی اقصا ہے جو اقصا الذی بارکنا حولہ والا ہے، اگر مصدر اقصا کے لحاظ سے۔ جی 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 ہا کے مخرج کیا ہے؟ یہی ہے نا قاری صاحب، یہ اقصا سے ادا ہو رہا ہے نا ہمارا حمزہ اور ہا، اور غائن اور ہا جو ہے یہ وسطی حلق سے ادا ہو رہا ہے، اور آئین جی اور ہا یہ ادنا حلق سے ادا ہو رہا ہے۔ ہاں، تو اب حلق کے نیچے والا حصہ کون سا ہوا؟ وہ اقصا ہوا قاری صاحب۔ اقصا۔ مولانا صاحب اس میں اگر تھوڑا سا میں بات کر لوں کہ یہ بیسیکلی اقصا کے جو معنی ہیں وہ معنی ہے بیسیکلی کسی حدود کے یا کنارے کے، یا آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ اعلیٰ یا انتہائی، یعنی کہ یہ مختلف معنی جی میں نے ابھی انتہا۔ بیان کیا، اور ان تمام معنی کے مطابق جس طرح سے ابھی بہن نے یہ بات بتائی کہ ہماری جو اب گلے کا جو بالکل نچلا حصہ ہے وہ دور مطلب اینڈ والا پوائنٹ بنتا ہے، کنارے کا پوائنٹ بنتا ہے، وہاں سے جو ہے اس کا مخرج جو ہے وہ بنے گا۔ جب ہم نے یہ حروف ہلکی کے مخارج پڑھے تھے تو ان سلائڈز کے اندر اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ نے ایکسپلین کیا تھا، تو آپ کی بات ایک حوالے سے صحیح ہے کہ جو آسان ٹرمز ہیں اگر ہم ان کو یوز کر لیں گے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہا جو ہے وہ گلے کا جو نچلا حصہ ہے وہاں سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ جی، اس میں سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور دوسرا یہ زو معنی بات بھی ہے نا، اقصا کا معنی ڈھونڈیں پھر اب اس کے کنارے پہ جائیں یا بلندی پہ جائیں۔ ویسے اقصا کا مشہور معنی جو قرآن میں مراد ہے وہ ہے مطلب انتہا، بلندی معنی لیا جائے گا، لیکن وہ نیچے کی بلندی نہیں لیں گے نا۔ تو اب ہم کیونکہ حلق کے 3 حصے کر رہے ہیں، اوپر والا، درمیان والا اور نیچے والا، تو اب نیچے کے کنارے کی طرف اقصا کا معنی لے کے جانا یہ مجھے لگتا ہے کسی جو تجوید کی کتاب میں لیا ہے جس نے نا، تو وہ شاید معقول نہیں ہے، مطلب زو معنی سا ہے، ڈبل معنی دے سکتا ہے۔ یعنی اس پیرائے میں تو درست ہو گیا کہ وہ انتہا تک پہنچا رہا ہے یا کنارے تک پہنچا رہا ہے، لیکن وہ نیچے لے کے جا رہا ہے نا۔ لیکن عموماً اقصا جو ہے نا وہ بلندی کا لیے استعمال ہوتا ہے،
نیچے کی رخ کو بیان کرنے کے لیے اقصا نہیں بیان کیا جاتا نا، اور قرآن میں بھی اسی اس میں آیا ہے. تو صحیح کہہ دور رہے کا کنارہ، ہاں تو یہ وجہ ہے اس کی نا. تو مطلب میرا کہنے کا مقصد اقصا کو بحث کرنا نہیں ہے، مقصد آسان الفاظ کا استعمال ہے کہ جو پریکٹس کے دوران باقی اسٹوڈنٹ کنفیوز نہ ہوں. جیسے انہوں نے سوال کر دیا کہ اقصا سے آپ کیا مراد لیں گے. جی بالکل صحیح. تو ویسے مطلب سمجھنے کے اعتبار سے تو درست ہے، صحیح ہے، اوکے. مطلب جو آپ نے بیان کیا اور کتاب میں استعمال بھی ہوا اگر کہیں، تو وہ بھی درست ہی ہے کہ انتہا درجے کا کنارہ، لیکن وہ نچلی سطح اقصا سے مراد نہیں لی جا سکتی، کیونکہ اقصا کا معنی ویسے بھی سرچ کریں تو بلندی کی طرف آئے گا. جی ویسے بھی میں نے آپ کو اگر بتایا ایک معنی اس کے اعلیٰ بھی ہیں، یعنی کہ اعلیٰ تو ڈیفینیٹلی کسی بلند چیز کو یا اچھی برتر چیز کو ہی کہا بلند، جاتا ہے. جی جی ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے نا وہ پھر اقصا بلندی کی طرف آتا ہے. خیر وہ مطلب ظاہر ہے ایک لفظ کے اور پھر عربی کا لفظ ہے تو اس کے ہزاروں معنی لیے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ معنی جس نے لیا تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، ایسا نہیں ہے. لیکن آسان الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جس سے جی عوام سمجھے نا. بلکہ کئی صورتوں میں دیکھیں بعض چیزوں کی ٹرانسلیشن کرنے جائیں گے تو شاید وہ ہم ڈھونڈ تو لیں، جیسے بلب معروف لفظ ہے بلب، تو اگر بلب کے کوئی ٹرانسلیشن مل بھی جائے اردو کی تو وہ ہمیں نہیں یوز کرنی چاہیے، کیونکہ عوام بلب سمجھتی ہے، معروف یہی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معروف ورڈنگ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں لانے چاہیے، تاکہ آسانیاں تقسیم کرنے والی وہ جو حدیث ہے نا اس پہ عمل ہو جائے گا. ٹرمز کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنی ٹرمز ہوتی ہیں، وہ انہی ٹرمز میں سیکھنے سکھانے میں اس ڈپارٹمنٹ کا یا اس علم کا حسن ہوتا ہے. جیسے صرف کی بات، نحو کی باتیں انہی لہجوں میں کرنا سمجھ میں آتا ہے، اور قرات کی باتیں انہی لہجوں میں کرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کافی چیزیں جو ہے وہ علم کے لحاظ سے مطلب ڈیپ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑھاتے ہوئے اگر کسی کو انگلش الفاظ کی سمجھ زیادہ آ رہی ہے تو وہ وہی یوز کر لیں، اور اگر عربی ٹرمز سمجھ میں زیادہ آ رہی ہیں تو پھر وہ یوز کر لیں. تو یہ ڈفرینس بتانا مقصود ہے ہمیشہ. پریکٹس، کیونکہ ہماری پریکٹس ہم کسی کا ٹائم بھی لے رہے ہیں نا ساتھ، تو وہ زیادہ مائنڈ نہ کر دیں سسٹر. ٹائم لے رہے ہیں مطلب وہ ہمیں بندہ وہ سن رہا ہے، تو وہ ہمیں آسان الفاظ کیونکہ ہم سکھا رہے ہیں نا، تو آسان الفاظ کے یوز میں نا کافی حد تک فائدہ ہوگا. ویسے مطلب غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، کوئی برا نہیں ہوا، اچھا ہے، سب کچھ بہترین ہے، معنی سمجھ میں بھی آ رہا ہے. لیکن بس لینے کے اعتبار سے ہمیں وہ لینا چاہیے جو پوری کلاس کو فائدہ ہو. صحیح. سر اگلی کہیں اگر آیت جو مجھے ہے، بھی دیکھیں تو ہاں، مجھے بھی اگر کہیں ایسا دیکھیں تو اس کا آسان معنی پوچھ لیا جائے کہ اس کا آسان معنی کیا ہے. جیسے مد لفظ استعمال کر رہے ہیں تو مد کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے بیان کر دیا تھا، دراز کرنا، کھینچنا. تو ایسے کوئی بھی لفظ کسی کو بھی استعمال کرتے دیکھیں، اس کا معنی پوچھتے ہیں، اس سے بھی نا وہ علم راسخ ہو جاتا ہے. بحث کرنے سے نا علم پختگی اختیار کرتا ہے. لیکن وہ بحث محض وہ تکرار کی حد تک ہو، نہ کہ الجھن یا وبال بنا کر اس کو پیش کیا جائے. بالکل جیسے ابھی سسٹر رفت نے اس سبق کو مطلب اس لفظ کے بارے میں انہوں نے بات کی، تو دیکھیں کافی سارے لوگوں کو اس کا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. سر اگلی آیت جو ہے ہم اگر یہ نیکسٹ احمد آئی ڈی سے ان سے ہم پڑھوا لیں، انہوں نے ہمارے سارے ماشاءاللہ بڑے ریگولر جو ہیں وہ لیکچرز لیے ہوئے ہیں. تو سسٹر آپ ریڈی ہیں پڑھنے کے لیے؟ السلام علیکم. نہیں سر، نہیں ریڈی. کوشش کر لیں. آپ کو ویسے لیسنس تو یاد ہیں، بیچ میں خالی ان کے اصول بتانے ہیں. سب کچھ بھول گئی ہوں لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی نام کے اوپر تجدید ہے اور زال کے تو شد ہے اور زال کے نیچے زیر ہے اور یا ہے تو وہ اس کو شائی مد ہے. خلق ایک اصول شروع میں اور بھی ہے، وہ ایک اصول نلزی شروع ہے، کا وہ نون نون نلزی ہے جی. وہ جی ہاں. اگر پیچھے کا لفظ اگر ہم اس کو قدیرو پڑھیں گے تو پھر وہ نلزی پڑھیں گے. اور نون کا کیا تھا وہ یاد نہیں آ ملا رہا دیں مجھے. نون کے ساتھ، نون کی ساؤنڈ کے جی قدیر جی الذی. جی. خلق اب یہ تو نارمل اماؤنٹ تھا، یہ میم کے اوپر زبر ہے اور واؤ ہے تو نون کا کیا یہ تھا اصل میں؟ بات بول ہو گئی نا. نلزی نون کا کتنی تھا، تھا، کچھ تھا، اب کچھ تھا. نون کتنی تھا. نون جی کتنی تھا، جی، پتہ نون نہیں. کتنی تو تھا. اب نون کتنی جی کا قاعدہ کیا ہے اگر یاد ہو تو وہ بھی ریپیٹ کر. یہ ہماری لاسٹ کلاس میں ہوا تھا. جی وہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا. بس مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو جی اس وقت ملا کے پڑھ کسی لیتے ہیں اور اس کو کے یاد ہے؟ ساتھ. میں آپ نے یہ بتایا تھا مولانا صاحب کہ جب بھی مثال کے طور پہ ابھی یہ جو گول دائرہ نما جب یہ ساکن آ جاتا ہے، ہم رکتے ہیں اگر، تو اس میں وہاں پہ تو ہم نے اوپر سے پیش ہٹا دیا اور راہ پہ ہم نے آ کے وہاں پہ اس کو
روک دیا. لیکن اگر ہم یہ آگے، کیونکہ اوپر لام کی جو ہے لام الف لا بھی لکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو آگے اگلے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اگر ہم رکتے نہیں ہیں وہاں پر، تو قدیر، تو اس نون کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، اور الف جو ہے حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے قدیر الذی کے طور پہ پڑھیں گے. نہیں بیان ہوگا صحیح. اب جب ہم نے غلط ہو گئی. یہاں وقف کر دیا نا، تو ہم پھر نون قطنی نہیں پڑھی جائے گی. اب ہم حمزہ کو، حمزۃ الوصل کو جو دیں گے زبر دیں گے، کیونکہ جب بھی لام ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل کو زبر دیتے ہیں. تو جی اسے وہ تو کچھ الذی پڑھا ملانے کی صورت جائے، میں پڑھیں گے نا. الذی پڑھا ملا کے جائے گا. صورت جی، لیکن ابھی تو بات ملانے کی ہو رہی ہے. ہاں، اب ملانے کی صورت میں تو قدیر الذی پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں وہ کیسے؟ قدیر. وقف کی وہ صورت کیسے؟ میں رول جیسے کیا ہے؟ ہم نہیں، نے بات جیسے اس یہ کو ہو رہی ہے کہ وہ کیسے پڑھیں گے. قدیر، ہم نے قدیر پہ وقف کر دیا. جب ہم یہاں سے شروع کریں گے تو پھر نون قطنی کی ادائیگی پھر نہیں ہوگی، پھر ہم الذی پڑھیں گے. اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ نون قطنی کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول یہ ہے کہ تنوین ہوتی ہے اس سے پہلے، اور تنوین کا ایک زبر ہٹا کے ہم نون کو جو ہے، نون قطنی کو ہمیشہ زیر دے کے، زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آگے جو ہے، آگے والا ورڈ جو ہے، نون سے پہلے والا ورڈ جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. نہیں، یہ قاعدہ پورا نہیں ہوا. پورا نہیں ہوا؟ آپ ہی بتا دیں مگر. لیکن کچھ قاعدے کے قریب پہنچ گئی نا میں. اصل میں ہم نے قریب نہیں پہنچنا، مکمل کرنا. اچھا، قدیر چلیں الذی، قریب تو بہت عرصے سے پہنچے ہوئے ہیں. قدیر الذی، یہاں پر قاعدہ یہ تھا کہ حمزہ وصلی کو وصل میں گراتے ہوئے، حمزہ وصلی کو وصل میں گراتے ہوئے وہاں چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے. تو آپ اس کے ساکن ہونے یا دوسری چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر حمزہ وصلی آ رہا ہے. یعنی یہ جو نہیں، میں پہلا نے حمزہ مطلب، ہے نا الذی والا، تو جی یہ حمزہ وصلی ہے. تو جی، یہ تو میں نے وصل آپ میں کو بتایا نا کہ یہ وصل میں حمزۃ الوصل حمزہ ہے. وصلی کو، جی، وصل میں یعنی ملاتے جی، ہوئے حمزہ، وہ حمزہ جو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے نون، چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، جسے نون قطنی کہتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، بس اتنی سی اس میں حمزہ، کریکشن کرنی تھی کہ وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، جسے حمزہ وصلی کہتے ہیں. نہیں، میں یہ بیان کر رہی تھی نا کہ جیسے آگے ہمیں پڑھنا ہے، تو میں نے جیسے یہ کہا نا کہ آگے جیسے اب ہمیں پڑھنا ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو جو ہے نا زبر کے ساتھ پڑھیں گے نا، الذی. اور الذی میں مطلب پہلا ورڈ ساکن ہی ہو گیا، لام تجدید میں پہلا ورڈ ساکن ہوتا ہے. نہیں، وہ یہ ہے آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ اگر مثال طور پہ ہم نے وصل نہیں کیا، تو پھر جو ہے جی، ہم اس الف کا جو حمزہ وصلی تھا اس کے زیر کو ختم کر کے زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. اگر ہم نے وصل نہیں کیا تو، یعنی ملایا نہیں اگر. جی، نہیں، جب وصل ہوگا نا تو پھر تو حمزہ پڑھیں گے ہی نہیں نا. اس کی زیر زبر جی، کا تو معاملہ تب چھڑے گا جی، جب ہم جی، جی، حمزہ وہ کو تو پڑھیں پھر گے. جب ہم نے حمزہ ہی گرا دیا تو اس کی زیر زبر پہ بحث کیسے؟ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر مولانا صاحب اگر ہم نے مطلب ملایا نہیں، یعنی کہ ہم نے پیچھے قدیر ہاں، جب پڑھا، ملایا اس کے نہیں، بعد الذی ہاں پڑھنا جب ہے یا ملایا نہیں، جی. جی، جب ملایا نہیں تو پھر اس پر رول جو ہے وہ اب تو ہم، کیونکہ ملانے کی صورت میں نون قطنی آتا ہے نا، تو نہ ملانے والی صورت تو بیان ہی نہیں ہو رہی نا، کہ اس کو ڈسکشن میں لا اچھا، کے جو رول بیان ہو رہا ہے اس میں اضافت کر دی جائے. ہم اچھا، بات کر رہے ہیں ملانے کی صورت میں. تو جب بات ملانے کی ہو رہی ہے تو پھر کہیں گے کہ حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، جسے نون قطنی کہتے ہیں. تو حمزہ وصلی جب گر گیا تو اب اس کی حرکات پہ کلام نہیں کریں گے. اچھا، اب حمزہ وصلی جب گرا نہیں تو پھر نون کی بحث نہیں، کیونکہ نون قطنی بیچ میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ حمزہ وصلی تو گرا ہی نہیں. تو یہ چیز، یعنی مطلب ایک رول بیان کرتے ہیں نا، اسی کو فوکس کیا جائے. یعنی جیسے نہیں لیکن مولانا وقف کریں صاحب گے تو وقف ایک کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور جب وقف ہی نہیں کیا تو پھر یائے ساکنہ کی بحث میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یائے ساکنہ تھا را سے پہلے یا نہیں. کیوں کہ جب ہم نے وقف ہی نہیں کیا. اب جب وقف کیا تو اب توجہ جائے گی کہ وقف کیا تو اب حرکت کون سی پڑھنی ہے. تو وقف کیا تو حرکت اب باریک پڑھنی ہے یا اپنا را پور پڑھنا ہے یا باریک. تو را پور پڑھنے یا باریک پڑھنے کی بحث تب ہوگی جب ہم نے اپنا را پور پڑھنے اور باریک پڑھنے کی تو بحث ہو گئی، لیکن یائے ساکنہ کا تذکرہ تب ہوگا جب ہم نے وقف کیا. اور جب وقف نہیں کیا تو یائے ساکنہ کا تذکرہ کرنا فضول ہو گیا.
مولانا صاحب یہاں پہ ایک چیز جو وہ اصل میں شاید بہن کا جو پوائنٹ ہے، اگر آپ وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ ابھی ہم وقف نہیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، مطلب ہم نے وہاں پہ قدیر پہ ہم رک گئے، اب آگے ہم نے پڑھنا ہے، اب ہم اس کو الذی پڑھیں گے یا لذی پڑھیں گے؟ مطلب جب ہم خالی رکنے نہیں کے وہ بعد تو نئی قاعدہ آیت صحیح سٹارٹ بیان کیا کریں نا گے. کہ جب لام آیا تو پھر جب لام آیا تو اس پہ حرکت جو ہے نا پورے حرف کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ صرفی قواعد ہیں آگے نا، یہ اس کا جی تجوید سے تعلق نہیں ہے، یہ عربی کے قواعد میں سے ہے کہ اب جو عارضی حمزہ ہوتا ہے اس کو کون سی حرکات دی جاتی ہے نا، تو جب لام آیا تو الذی ہی حرکت دیں گے، الذی نہیں ہو سکتا. وہ انہیں صحیح بیان ٹھیک. کیا ہے، لیکن ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے نا. ہمارا ٹاپک اس وقت نون کتنی ہے اور ملانے کی صورت میں ہے، نہیں، تو میں اضافت دونوں تو ہوگی، باتیں فائدہ بتانا ہوگا. چاہ رہی تھی آپ کو کہ مطلب دونوں صورتوں میں کیا ہوگا. میں دونوں جی صورتوں جی کو لے کے ساتھ چل رہی تھی. ہاں، دوسری صورت تو معروف ہے نا کہ لام سے پہلے، ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، اچھی بات ہے، دونوں صورتیں بیان ہو جائیں تو تبھی صحیح ہے. لیکن ابھی بات ہو رہی نون کتنی کی. نون کتنی ہمیشہ وصل میں ہے، جی جی، یعنی نون قطنی تو وصل وصل میں نہ ہے. ہوا تو نون، جی نون وصل نہ ہوا تو وہ وہ بھی نہیں. نون جی قطلی کا مطلب وہ ہے ہی وہ کہ وہ اس میں وصل کیا جاتا ہے، یعنی ملا کر پڑھا جاتا ہے. جی اچھا، اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ ادائیگی میٹر کرتی ہے نا. رول پڑھ لیے، سیکھ لیے، اب دیکھیں پہلے دن سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قاعدے میں تو رول سیکھے جائیں گے، لیکن اب وہ مطلب بریک کب لگانی پڑھ لیا یا سن لیا، انڈیکیٹر کہاں کہاں چلانے ہیں، کس وقت رائٹ اور کس وقت لیفٹ چلانا ہے، یہ سیکھ لیا. اچھا کہاں بریک لگانی ہے، کہاں کون سے گیئر یوز ہوں گے، یہ سب سیکھ لیا، سمجھ لیا. لیکن جب روڈ پہ آ گئے تو اب جہاں گیئر چینج کرنا تھا وہاں چینج نہیں کر رہے اور گاڑی آواز دے رہی ہے، تو وہ بات تو نہ بنی نا. تو اس لحاظ سے اس وقت جو پریکٹس میں مین چیز ادائیگی بھی ہے. رول کی مشق کریں گے وہ دہرائی کے لیے کریں گے، صرف کہ ہمیں یاد ہو جائے، پتہ چل جائے کہاں کیا تھا. اور ادائیگی جو ہے وہ یعنی سب سے اہم ہے کہ کہیں ادائیگی میں ایسا فرق تو نہیں آ رہا جس سے معنی بدل رہا ہو، تلفظ درست نہ ہو رہا ہو، مخرج کی ادائیگی ہی غلط ہو رہی ہو. تو کیونکہ تجوید نام ہے حروف کو درست پڑھنے کا، یعنی ان کی صفات سے پڑھنے کا. بالفرض اگر نون کتنی نام بھی پڑھا، وقف کر کے الذی پڑھ لیا، تو اس سے کسی طرح کا کوئی حکم نہیں لگے گا. لیکن زال کو زوا اور زا پڑھ لیا تو حکم لگے گا کہ قرآن میں تحریف ہو گئی. تو ہم نے اس وقت توجہ دینی ہے ادائیگی پر، حروف کی صفات پر. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے. ہاں رولز کی مشق کرنی ہے کیونکہ وہ پڑھے ہیں تو اب ظاہر ہے اس کو پریکٹس میں لانا تو ہے، لیکن زیادہ فوکس ادائیگی ہونی چاہیے. جی سسٹر آگے پڑھیے گا پلیز. احمد آئی ڈی. جی یہی آیت پڑھوں. جی جی یہی آیت. خلق الموتا، میم کے اوپر زبر ہے اور واو ہے تو کچھ بھول گئی واؤ ہوں. ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ واؤ لین ہو گیا. جی واو لین ہو گیا. موتا والحیات، یہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر بڑا کرنا ہے. لیبلوکم، اس میں یہ سمپل ہے، میم کے اوپر وہ پیش ہے تو وہ کم سمپل ویسے ہی آئے گا. ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. تو سارے سیدھے ہی لگ رہے ہیں مجھے، یاد ہی نہ ہوا کچھ بھی. اور کچھ ہے قاعدہ لگا ہوا اس میں؟ لیبلوکم، میں نے کچھ بھی ریپیٹ نہیں کیا، میں تو فوراً مجھے یاد آیا کہ کلاس ہے اور میں فوراً کلاس میں آ گئی. میں نے کچھ پچھلے بھی پورے ریپیٹ ہفتے نہیں سے میں کلاس میں نے پلے لسٹ بھی بھیجی تھی کیا. جی اور جی میں نے جی ریمائنڈر بھی بھیجا تھا کہ پریکٹس ہوگی. جی، آپ کو شاید جمعے کی اور وہ کلاس بھی میں یاد لیٹ ہو گئی، 15 منٹ لیٹ ہو گئی. وہ بیٹیاں آئی ہیں اور مجھے ایک دم سے یاد آیا مجھے کلاس لینی. ہو. اچھی بات ہے، یہ تھوڑا سا اسی طرح سے سیکھنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے. جی جی جی، میں ان کا خاموشی سے بیٹھ کے کلاس لے کر آ جاؤں گی، لیکن وہ سسٹر عزیز جو ہے ساری آ گئی. آپ آ گئی ہیں تو اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو آپ پڑھ لیں شاید کو. سر میری ادائیگی زیادہ بہتر نہیں ہے، میں پہلے سنوں گی پھر اس کے بعد دیکھوں گی. اور اصل میں ہم اصول بتا رہے ہیں، یعنی کہ میں جیسے پریکٹس کرتا ہوں مولانا صاحب، آپ میری بھی کریکشن کیجیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں جیسے یہی والی ہے کہ ہم اس کو الذی، یعنی کہ ہم نے اس کو نون کتنی نہیں بنایا، ہم الف کے اوپر زبر کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. الذی خلق، خلق قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، اور خا بھی جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، اس سے بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے. خلق الموت، موتا واؤ سے پہلے زبر ہے تو یہ واؤ لین بن گیا. خلا کا خلق تو پور الموت. پڑھ کے پڑھیں گے، خا حروف مصالحہ سے ہے، قاف بھی حروف مصالحہ سے ہے، لیکن جی لام حروف مصالحہ سے نہیں ہے، اس کی نہیں ہے. بالکل بھی کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں وہ ٹھیک بیچارہ نہ بیچ میں آ گیا، لیکن صحیح اب ہے. اس کو نہ باریکی پڑھنا ہے. تو باریک. خلا، خلا، قا، خلق، خلق، نہیں خلق اب لام آپ الموت. کا نا پر ہو رہا ہے. ہاں یہ امپیکٹ پڑتا ہے، یعنی ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے دوسرے کو مطلب اس کے بوجھ میں نیچے لے کے دبا دینا نا. اب یہ دب گیا بیچارہ نا، مطلب اس کی ادائیگی یہ تھی ہی نہیں. صحیح. یہ اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے
اس میں نے آپ کو مطلب وہ کر کے سب کو یہ بات بتا دی کہ سب کی یہی غلطیاں ہیں. اسی لیے آگے چلیں. ہم یہ کورس کر بھی رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں. آگے والحیا ایسے ہی ہے, وہ بتا بھی اسی لیے رہا ہوں. جی والحیا کا یہاں پہ یاس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے تو اس کو ایک الف کے مطابق لمبا کریں گے. ویسے یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یالین بن جائے گا. ان کے اس کو معروف طریقے سے پڑھیں گے یا اس کو سر مدہ بنائیں گے؟ جی اس میں غلطی ہو رہی ہے. والحیات اب پڑھنے کے بعد ہا کو چھوڑ دیں, پھر اس کے بعد کیونکہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے نا, تو کھڑا زبر پڑھتے ہوئے اب اس کو پورا پڑھیں گے نا حرف کو, کیونکہ اب تو آپ کو زیادہ سنبھال کے پڑھنا ہے اس کو, کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو والحیات یعنی اس کی یا کی جو ادائیگی ہے یہ پوری ہونی چاہیے. والحیات یہ ہے اوپن پڑھنا. والحیات یعنی بالکل یعنی اوپر سے پڑھ لیا, لیکن جب درست پڑھیں گے تو والحیات یعنی جیسے ایا کا اوپر ہو گیا, لیکن ایجا کا یعنی یا پڑھا جا رہا ہے. اچھا اس کو اس طرح بھی نہیں پڑھنا کہ اس پہ تشدید محسوس ہو نا, کہ والحیات یہ تشدید والی صورت ہو گئی. والحیات اوپر بھی نہیں پڑھنا, لیکن یا کے اوپر کھڑی حرکت پوری پڑھی جائے. والحیات یعنی یا کا جو مخرج ہے وہ محسوس کریں کہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں. یعنی مخرج کی جو لفظ یہاں سے نکلنے کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں سے ادا ہوتا ہے, وہاں سے ادا کر رہے ہیں یا ابھی لفظ ادا ہو رہا ہے لیکن وہاں سے نہیں ادا ہو رہا, یہاں سے ہونا چاہیے, کیونکہ آواز کا نکلنا اور ہے اور مخرج کا لحاظ رکھنا اور ہے. جی صحیح. میں دوبارہ پڑھتا ہوں تو دیکھیے گا. والحیات جی ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. لیبلوکم, یہاں پہ واو سے پہلے اب دیکھیں واو کی ادائیگی میں فرق آ گیا. نہیں اب ادائیگی پہ بات کریں سر. لیبلوکم اب دیکھیں لیجب سب سے پہلے یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ لیبلوکم میں کیا ہو رہا ہے؟ با ساکن ہے تو کلکلا ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اب لیجب اچھا اب یہاں تک ہو گیا. لو اب لو اسی طرح پڑھیں گے. لو اچھا اب پیش ہے اور واو بھی ہے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. اگر گول نہیں ہوں گے تو آپ ادائیگی درست نہیں کر رہے, تو وہ تلفظ صحیح نہیں بنے گا, عربی ایکسنٹ بھی نہیں بنے گا. اب لیبلوکم اب آپ نے معروف پڑھنا ہے. میں کیونکہ حروف کو واضح کر رہا تھا نا, تو یہ طریقہ کار فقط پڑھانے میں حروف کو واضح کروانے کی حد تک تو درست ہے, لیکن پڑھنے کے لیے جو میں نے طریقہ استعمال کیا یہ صحیح نہیں ہے. اب آپ نے معروف پڑھنا ہے, پورا حرف پڑھنا ہے. ایو کہاں سے تھا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم, معروف پڑھنا ہے. اوکے پڑھیں. لیبلوکم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن عملا ٹھیک. نہیں عین پراپر ادا نہیں ہو رہی نا. عین جو ہے حلق سے آئے گا. عملا حلق سے تھوڑا سا توڑ مڑوڑ کے آئے گا, حلق کو ٹائٹ کرنے سے آئے گی. عملا اس میں ایک انداز اور بھی ہو سکتا ہے. شیخ سدیس کی وہ ویڈیوز جو نماز پڑھاتے کی ہے نا, نماز پڑھاتے وقت کی, اس میں چہرے کا ان کا ہے بھی تھوڑا سا پرابلم. وہ ایکسنٹ دیکھیں گے نا تو وہاں سے کافی حد تک فائدہ ہوگا کہ ابھی ہونٹ کہاں جانے چاہیے, زبان کہاں جانے چاہیے. وہ شارٹ آیات ہی ملیں گے آپ کو, شارٹ سے ملیں گے یوٹیوب سے, تو اس کو دیکھ لیں, یا شاید لمبی بھی قرات مل جائے جو زیادہ فیس زوم کر کے ہے, یا کسی اور قاری کو دیکھ لیں جس کو آپ مطلب ایزی فالو کرتے ہوں, یا جو بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہو اس کی طرز انداز کیفیت, تو وہ ان کو نا مطلب چہرہ قریب سے کر کے دیکھ لیں. اور اگر یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو سامنے شیشہ رکھ لیں کہ اب دیکھیں کہ ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں. اب زال پتہ چلے کہ پڑھنا تھا منہ کھول کے اور منہ بند کر کے پڑھ رہا ہے تو وہ زے بن رہی ہے. اسی طرح واو کو ہونٹوں کو گول کرنا تھا لیکن وہ فا کے مخرج سے پڑھا جا رہا ہے. تو یہ تب پتہ چلے گا جب آپ یا تو کسی کو واچ کریں یا پھر اپنے آپ کو شیشے کے سامنے رکھ کے پھر واچ کریں. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب. تو نیکسٹ کلاس میں سب کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑی پریکٹس کر کے کلاس میں آئیں. آج ان کو بہت ساروں کو ابھی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کلاس کا فارمیٹ کس طرح سے ہوگا اور پریکٹس کیسے ہوگی.
تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک آیت کو پڑھنا ہے، پھر ہم نے اس کے اصول جو ہے وہ بتانے ہیں، پھر اس کا مخرج جو ہے وہ صحیح کرنا ہے. تو پورا ہفتہ ہے میرے خیال میں. اور چند آیات صحیح کرنی ہے، زیادہ نہیں. مطلب میں نے اتنا صحیح کیا ہے بس، میں نے یہی سنانا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا، بس اتنا ہی لے لیں. اچھا ضروری نہیں کہ سورہ ملک کی لیں، آپ اپنی مرضی کا لے لیں، لیکن وہ کھولنے میں، اوپن کرنے میں شاید پرابلم ہو، سب کو دیکھنے میں مسئلہ آپ یہ ہو نے سکتا اصل ہے. میں جو لیکن پڑھنی ہے آپ نے کیونکہ پھر آپ جو نیکسٹ بھی صحیح کریں گے نا، کیونکہ رپیٹ ہو رہے ہیں نا جی، اب حروف رپیٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک حرف جو ہے، یعنی الذی نلذی، یہ حروف جو ہیں قرآن پاک میں ہزاروں مرتبہ آتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ صحیح ہو گیا تو ہزاروں بار صحیح ہو گیا. یعنی یوں سمجھے کہ آپ نے اگر 10 لیسن صحیح کر لیے تو آپ کا نصف قرآن تو صحیح ہو گیا. بالکل صحیح. کوئی صاحب میں آپ کو یہ سناؤں، ایکچولی مجھے سورۃ ملک بہت پیاری لگتی ہے، اور میں نے یہ حفظ بھی کی ہوئی ہے، اور میں اس کو بہت پڑھتی ہوں یہ قاری رشدی صاحب کے ساتھ نا. تو میں یہ آپ کو آیت سناؤں دوسری، آپ میری اس میں سے بھی مسٹیکس نکال دیں یہ پلیز. سنائیے، چلیں جلدی سے سنا دیں، ٹائم اوپر ہو گیا. جی جی. 60 کے نکال. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. آپ کو بہت زیادہ سننے کی وجہ سے نا آپ کی اغلاط بہت کم ہے ماشاءاللہ، لیکن ایکم میں رکنا نہیں تھا، لیبلوکم میں یہاں رکنا نہیں تھا، سٹاپ نہیں کرنا. اور جب اگر کریں تو اس کو اعادہ کریں گے. اعادہ کا ہم نے اصول پڑھا تھا نا، واپس پیچھے سے پڑھیں گے. جی 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 جی. وہ ابھی میں نے آپ کی جلدی کی وجہ سے کیا ہے تو میں رکی، وہ اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا، ورنہ میں آپ کو ٹھیک کر کے آدھا کر کے پڑھا سناتی. ہاں، میری جلدی نہیں، ٹائم اوپر ہو گیا نا، وہ پھر سب کا جی لحاظ جی رکھنا جی، وہ پڑتا میں ہے. اسی چلیں وجہ سے. خود نہ جی جی چھوڑیں، جی، ہم صحیح پڑھیں ہے، تو ٹائم اچھا لگتا ہے. سورۃ ملک ٹائم کی کی یاد وجہ سے. کرنی ہے. جی سورہ ملک کی ملک کی کریں. کر لیں تاکہ رات کا ٹھیک ہو، وقت بھی ہے، سورہ ملک کو رات ٹھیک پڑھنے کی فضیلت بھی ہے. تو صحیح ہو گیا وظیفہ بھی انشاءاللہ بطور انشاءاللہ وظیفہ، یعنی بطور اور قرات اس کو کئی رات کو صاحب، پڑھنا چاہیے، تو میں نے اس لیے اسی کو. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ انشاءاللہ وسلم نے انشاءاللہ. فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورۃ ملک ہو. جی 30 آیات ہیں، اور یہ حفظ ہوں، سب کو یاد ہوں، اور رات کو پڑھی جائیں. یہ عذاب قبر سے بچاتی بھی ہے، شفاعت بھی کرتی ہے، تو بہت سارے فضائل ہیں رات کو پڑھنے کے نا. تو اس لیے میں نے اسی کو لیا کہ رات کو یہ پڑھتے ہیں تو سب کی درست ہو جائے گی. جتنا کو وظیفہ کرے گا مجھے پھر اجر ملتا رہے گا اس کا. جی جی ضرور صاحب، ضرور. کتنی یاد کرنی ہوگی؟ سر. پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو آج کلوز کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آج تھوڑے سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اصل میں ابھی تک ریگولر نہیں ہو سکے. آپ لوگوں سے اگلی کلاس کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ٹائم کی پابندی کیجیے گا اور الارم ضرور لگا لیجیے گا. پھر ہم نیکسٹ منڈے کو ملاقات کرتے ہیں. باقی ہماری جمعے کو جو کلاس ہوتی ہے وہ تو ریگولر ہوگی. ابھی کمنگ فرائیڈے کو جو آسان قرآن کورس کی ہے، تو تجوید کی کلاس منڈے کو ہوگی انشاءاللہ. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ سب سے اجازت. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے، آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے، جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے، وہ بھی بنا دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے، جو ہم اپلوڈ کریں، وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ.
اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.